बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो आपको बताने हैं। ईद के दिनों में हुए हैं और ईरान पर जो जंग मुसल्लत है, ईरान ने हमले किए हैं इसराइल के 2 शहरों पर, उसकी तबाही की तफसीलात हैं। और साथ में एक बैंक डकैती हुई है इन्हीं दिनों में, जब छुट्टियां थी ईद की, पेशावर के अंदर। ईरान जंग के तनाज़ुर में बरतानवी जौहरी आबदोज़ बहिरा अरब पहुँच गई है और उसने पोजीशन संभाल ली है ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक। और ये बरतानवी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि जौहरी हथियारों से लैस बरतानिया की न्यूक्लियर आबदोज़ HMS आनसन बहिरा अरब पहुँच गई है। ये अब एक नया सिलसिला हम देख रहे हैं। जंग में शिद्दत है और ख़ित्ते में ये जंग फैल भी सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक जिन्होंने इनकार किया था अमेरिका का साथ देने के हवाले से, अब वो भी साथ मिल रहे हैं और ईरान ने भी हमलों में तेज़ी पैदा कर दी है। साथ साथ जो इस वक्त ईरान की तरफ से मिज़ाइल फायर किए जा रहे हैं, उसने तबाही पेरी है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, उसमें चंद ही घंटे रहते हैं। और ये भी कि ईरान ने ऐलान किया है कि जो भी दुश्मन ममालिक हैं, यानी जहाँ से उन पे हमले होते हैं, उनके जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुज़रने की इजाज़त नहीं होगी। जो अगर दुश्मन नहीं है तो वो जहाज़ जो है ये वहाँ से गुज़र सकते हैं। ईरानी मिज़ाइल हमलों ने जनूबी इसराइली शहर इराद में तबाही मचा दी है। 6 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी मिज़ाइल हमले ने जनूबी इसराइली शहर इराद में तबाही मचा दी। हमले में 6 अफराद हलाक, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं ये ज़ख्मी हैं। इसराइली मीडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है और इसके मुताबिक ईरान की जानिब से जनूबी इसराइली शहर इराद में मिज़ाइल हमला किया गया, जिसमें कम से कम 20 इमारतों को नुकसान पहुँचा और इसमें इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ। ये शदीद तरीन हमले हैं ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर, और हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है इस शहर में। और इतना ये अचानक हमला था कि रिहायशियों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। और बताया गया है कि इस हमले के वक्त मुतअद्दिद अफराद जो हैं ये चहलकदमी में मसरूफ़ थे। और मिज़ाइल हमले में बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। और इससे कबल ईरान ने नेतन्स में अपनी जौहरी तनसीबात पर अमेरिका और इसराइली हमले के जवाब में इसराइल के शहर दिमोना पर हमला किया था। और दिमोना जो है ये जौहरी तनसीबात का हामिल शहर है, ये इधर ही इनकी जौहरी तनसीबात हैं इसराइल की। और इसमें बताया गया, इब्तदाई तौर पर तो कम तादाद बताई गई थी, लेकिन इसमें 51 अफराद ज़ख्मी हुए थे। और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इसमें हलाकतें भी हुई हैं। लेकिन इसराइल अपनी दपाही आपको पता है कि छुपाता भी है जो जानी नुकसान होता है। तो उस तरीके से ज़्यादातर जो नुकसानात हैं वो सामने आते नहीं हैं। कुछ ना कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, जिससे आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 51 अफराद जहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, ये 3 मंजिला इमारत जो है ये बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिट गई है। और अल जज़ीरा या इस किस्म के जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये थोड़ा बहुत बता देते हैं इन हमलों के हवाले से और उनकी शिद्दत के हवाले से। ट्रंप ने, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, यानी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि पावर प्लांट्स हम तबाह कर देंगे ईरान के, यानी जहाँ से बिजली पैदा होती है, बिजली घर जो हैं ये तबाह कर देंगे अगर 48 घंटों के अंदर आबनाए हरमुज़ जो है इसको खोला नहीं गया। और ये धमकियाँ हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से आती हैं, लेकिन पसपाई इख्तियार नहीं कर रहा ईरान जो है वो। इस वक्त हमें नज़र आता है कि डट के खड़ा है, और ना सिर्फ डट के खड़ा है बल्कि जवाबी हमले भी करता है। और ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो फिर ये ख़दशात बढ़ जाते हैं कि ख़ित्ते में, जैसे बरतानवी बेड़े के बारे में बताया गया कि ये पहुंच गया है बहिरा अरब, जंग फैल सकती है, जंग फैल रही है। क्योंकि जिस शिद्दत से ये 72वीं लहर जो है ये ईरान ने मिज़ाइल हमला किया है इसराइल के ऊपर, तो इससे पता लगता है कि ये जंग इतना आसानी से रुकने वाली नहीं है। ट्रंप ने बार बार ये इशारा दिया है कि हम मशरिक़ वस्ता के अंदर ऑपरेशंस ख़त्म कर सकते हैं, हमारे अहदाफ़ हासिल हो चुके हैं। अब अहदाफ़ क्या थे आपको पता है, रजीम चेंज नहीं हुआ। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद हो गए, उनके साहिबजादे मुज्तबा ख़ामनाई ये सुप्रीम लीडर बन गए। ईरान का सेटअप मौजूद है, ईरान की जौहरी जो तनसीबात हैं
ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، ایٹمی صلاحیت جو ہے ایران کی وہ محفوظ ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر ہم ایران کے اوپر اس مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں تو اس لیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ان حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کے اندر ایک تو اندرونی طور پر صورتحال جو ہے کہ تشویشناک ہے، پاکستان کو کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے، اندرونی محاذ اور پھر بیرونی محاذ، اور پھر مشرقی سرحد بھی آپ صورتحال اور لائن آف کنٹرول مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر کے بیچ میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر مغربی سرحد جو افغانستان کے ساتھ ہماری 2640 کلومیٹر کی سرحد ہے، یہاں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ضلع کرم مرغان ایک چیک پوسٹ ہے، پولیس پوسٹ ہے، اس پر ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے اور بھاری اور خودکار ہتھیاروں کا استعمال اس میں کیا گیا ہے۔ ابتدائی جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں، اور بنو میں ملیٹنٹس کے خلاف ایک کارروائی میں مطلوب ایک ملیٹنٹ کمانڈر جو ہے یہ مارا گیا ہے، اور اس کی شناخت جو ہے یہ ہارون کے نام سے بتائی گئی ہے۔ گل بہادر گروپ سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قسم کی کارروائیاں خیبر پختونخوا کے دیگر متعدد علاقوں میں بھی ہوئی ہیں۔ جیسے خیبر میں جو ملیٹنٹس کی فائرنگ کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار جو ہے یہ ملک دین خیل سورٹنڈ علاقے میں یہ جو ہے یہ ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ بلال والی اس کا نام بتایا گیا ہے۔ یہ عید پر چھٹیاں تھیں اور آیا ہوا تھا، عید منانے کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے اس افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کیا ہے، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ خیبر باڑہ میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں متعدد ملیٹنٹس جو ہیں بتایا گیا ہے کہ مارے گئے ہیں یا زخمی کیے گئے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ ایک کارروائی تھی۔ یہ برکمبر خیل جان خان قلعے میں باڑہ کے علاقے کے قریب یہاں پہ یہ کارروائی ہوئی ہے، اور اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ ایک اور جو چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں پاکستان پہلے نمبر پر دنیا بھر میں آیا ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ابھی میں رکھ دیتا ہوں، لیکن اورکزئی سے ایک خبر آئی ہے کہ سیکورٹی فورسز اور مسلح افراد میں جھڑپ ہوئی ہے۔ ایک جو حملہ آور ہے اس کو مارا گیا ہے، اس کی شناخت مرتضیٰ کے نام سے بتائی گئی ہے۔ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب مبینہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ مسٹی میلہ کے علاقے سنگرا روڈ پر ایک انہوں نے ناکہ قائم کیا تھا۔ عید کے دنوں میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کاٹلنگ مردان سے، باڑہ خیبر سے، پشاور کے ایک نواحی علاقے سے، اور پھر بنو کے مضافاتی علاقوں سے آپ نے مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں شدت پسند جو ہیں یہ آتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ یا پیدل، انہوں نے ناکہ لگایا ہوتا ہے یا پھر یہ گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں تو باقاعدہ یہ آرمی جیسی وردی میں ملبوس ہیں اور سڑک پہ عام ٹریفک بھی گزر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا گشت بھی جاری ہے۔ تو یہ اورکزئی سے بھی اس قسم کی جو ہے ایک خبر آئی ہے۔ یہ رپورٹ جس میں پاکستان پہلے نمبر پر آیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن انہی دنوں میں عید کے دنوں میں پشاور میں بینک ڈکیتی کے دوران ڈاکو 1,35,00,000 روپے اور 441 تولہ سونا جو ہے یہ لے اڑے ہیں۔ اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے پشاور میں کوہاٹ روڈ پر، اور بتایا گیا ہے کہ ڈاکوؤں نے بینک کی دیوار کو توڑا اور بینک کے اندر داخل ہوئے، اور وہ اپنے ساتھ گیس سلنڈر بھی لائے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے لائے تھے؟ حکام نے یہ بتایا کہ اندر داخل ہو کر ڈاکوؤں نے تمام CCTV کیمرے بند کر دیے، پورا اطمینان کے ساتھ وہ بینک میں پھرے، CCTV کیمرے تمام کے تمام بند کر دیے۔ بینک میں 3 ایمرجنسی الارم تھے جو 5 بار بجے، 5 بار یہ بجے، لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور تفتیشی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ بینک نے نہ سیکیورٹی گارڈ تعینات کیا ان دنوں میں، اور نہ الارم کمپنی نے آپریشن مینیجر کو جو ہے یہ آگاہ کیا، اور جناب لوگوں کا پڑا ہوا سونا بھی یہ لے اڑے، اور کیش جو ہے 1,35,00,000 روپے۔ عید کی چھٹی، بینک بند، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، کوئی الارم کا جو نظام تھا وہ کارآمد ثابت نہیں ہوا، اور ڈاکو آرام سے اتنا زیادہ مال لوٹ کر جو ہے یہ چلتے بنے۔ آتے ہیں اس رپورٹ کی طرف، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ
جو عالمی دہشت گردی اشاریہ ہے 2026 کا، اس میں پاکستان جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثرہ ملک بن گیا ہے، جس نے برکینا فاسو کو پیچھے چھوڑ کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ افسوسناک ایک پوزیشن ہے جب آپ پہلے نمبر پر آتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2025 کے دوران ملک بھر میں دہشت گردی کے 1045 واقعات پیش آئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں 1139 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 1595 افراد زخمی ہوئے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان حملوں کی تعداد میں مجموعی طور پر جو ہے معمولی کمی آئی ہے تعداد میں، حملوں کی تعداد میں، مگر ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ یہ مسلسل چھٹا سال ہے جب پاکستان میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان بدستور سب سے زیادہ متاثرہ صوبے رہے ہیں، جہاں سرحدی پٹی میں شدت پسند سرگرمیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور ان میں تنظیموں کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سب سے مہلک، سب سے خطرناک تنظیم قرار دی گئی ہے، اور جو بلوچستان میں ایک بڑا حملہ BLA نے کیا وہ بھی اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے، اور متعدد حملے آپ کو پتہ ہے کہ TTP کی طرف سے بھی، اور ایک جو بڑا حملہ BLA کی جانب سے کیا گیا جس میں ایک مسافر ٹرین کو، جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا اور بڑی تعداد میں مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ یہ واقعہ بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ اور جو افغانستان میں تبدیلی آئی ہے وہاں پہ، یعنی طالبان برسر اقتدار ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کا بھی اس رپورٹ میں ذکر ہوا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ صورتحال انتہائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشویشناک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں مختلف جو ایک تو عید کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کا اعلان کیا، افغانستان سے سیز فائر کا اعلان ہوا، TTP نے پھر سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے جو حملے ہیں یہ اور واقعات جو ہیں یہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح TTP نے بھی ایک پریس ریلیز آج ہی جاری کی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو تاریخ بتانا بھول جاتا ہوں، اتوار ہے، 22 مارچ کا دن ہے، اور یہ جو TTP نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ان دنوں میں 3 دفاعی کارروائیاں TTP نے کی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جی ہم نے سیز فائر تو کیا تھا لیکن ہمارے اوپر حملے کیے، پھر ہم نے اپنے دفاع میں حملے کیے۔ تو اس طرح انہوں نے بتایا ہے اپنی پریس ریلیز میں کہ لکی مروت، خیبر اور ٹانک میں جو ہے ایک کارروائی کی گئی ہے۔ اسی طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔